अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हिना महमूद। प्रोग्राम गपशप के साथ आज जिस सेलिब्रिटी से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं उनका नाम है डॉक्टर जावेद इकबाल साहब। बहुत ही अच्छी बातें करते हैं। आपको बताएं किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जो है हमने गुजारनी है। हम बात करेंगे उनसे कि हमारी सोशल वैल्यूज़ जो है वो बहुत ख़राब होती जा रही हैं। पहले बड़ा हम अदब करते थे बड़ों का और हमारे में कुछ ख़ास क्वालिटीज़ पाई जाती थी, लेकिन जो मौजूदा जनरेशन है या जो अपकमिंग जनरेशन है उसमें वो क्वालिटीज़ जो है उसका फुकदान नज़र आता है। उनसे जानेंगे कि बच्चों की परवरिश कैसे करनी है। मुल्क की सियासत के हवाले से कुछ बात करेंगे कि सियासतदान इतने गुस्से में क्यों रहते हैं। अंदर चलते हैं और उनसे बातें करते हैं। तो डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे ज़िंदगी में क्या चल रहा है और क्या रूटीन है, क्या एक्टिविटीज़ है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है ज़िंदगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सोशल मीडिया कैसा चल रहा है? सोशल मीडिया एक बहता हुआ दरिया है और बहुत ध्यान से उसके किनारे पे चलने की ज़रूरत है और इस बहते दरिया से बहुत फ़ायदा उठाया जा सकता है। और ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर पोटेंशियल है कि इस दुनिया को जन्नत बना सकती है। मगर जिस तरीके से जब डायनामाइट इजाद हुआ था तो इजाद करने वाले ने ये कहा था कि दुनिया जन्नत बन जाएगी इसलिए कि जब हम कानकनी करते हैं तो मज़दूरों को महीनों खोदना पड़ता है। अब एक डायनामाइट को फाड़ेंगे और अंदर से हम वो कानें खोद लिया करेंगे, लेकिन उसके इल्म में नहीं था कि उसकी वजह से बम बनेंगे और दुनिया जहन्नुम बनेगी। तो ये टेक्नोलॉजी भी बहुत ही सेंसिटिव किस्म की एक इजाद हमारे पास आ गई है। इसके साथ बहुत ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत है। अगर हमने मासिस की तरबियत इस सिलसिले में ना की तो हो सकता है कि ये इस तरह का बन जाए हथियार कि जो हमें बहुत सारी नफसियाती मसाइल में मुब्तला कर दे। और ये भी हो सकता है कि ये दुनिया को बदल दे। ये तो अल्लाह ही जानता है, कोई प्रोफेसी तो नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जो इस वक्त मौजूद है। इस्तेमाल करने वाले की ज़हनियत पे डिपेंड करता है बेसिकली कि उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है या नेगेटिवली इस्तेमाल किया जाता है। सर दुआ ज़हरा का जो केस है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। हर पेरेंट जो है अपने बच्चे पे नज़र भी रखता है, प्यार भी करता है, उसकी परवरिश भी अच्छी ही करता है अपने तौर पर। क्या समझते हैं, क्या वजूहात बनती है इस किस्म के वाक़यात की? देखिए, जो आपने कहा है ना कि हर वालिद अपने बच्चों पे वालिदैन नज़र भी रखते हैं, परवरिश भी अच्छी करते हैं, मैं थोड़ा सा इस बात को एलाबोरेट करना चाहता हूँ। एक्चुअली ऐसा नहीं है। और पिछले 30-40 सालों के अंदर ख़ास तौर पर हमारे मुल्क में और पूरी दुनिया में ये हुआ है कि मुआशरे का वैल्यू सिस्टम चेंज हुआ है। मैं आपसे ज़ाहिर उम्र में बहुत बड़ा हूँ और वो ज़माना मेरे सामने है कि पैसा गो हर ज़माने में अहमियत रखता था, मगर एक कदर की हैसियत नहीं रखता था, एक वैल्यू की हैसियत नहीं थी। वैल्यू उन चीज़ों की थी जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। मसलन किसी के पास पैसा है तो बहुत अच्छी बात है, मगर उसका ईमानदार होना ज़रूरी है, उसका सच्चा होना ज़रूरी है, उसके रिश्तों को निभाना ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है। पिछले 30-40 सालों में उसके समाजी रीज़न्स हैं, सियासी रीज़न हैं, इंटरनेशनल कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी डेवलप हुई है वो रीज़न्स हैं। इन सब की वजह से बदकिस्मती से हमारे मुल्क में भी बड़ा वो है जिसके पास पैसा ज़्यादा है। अच्छा, अब हम में से हर कोई बड़ा होना चाहता है। अगर बड़ा वो हो जो ईमानदार है तो हर बंदा कोशिश करेगा ईमानदार होने की, लेकिन बड़ा वो है जिसके पास पैसा है तो हर शख्स पैसा कमाने की कोशिश करेगा। इस पैसा कमाने की दौड़ के सिलसिले में जो सबसे चीज़ निगलेक्ट हुई है वो फैमिली लाइफ निगलेक्ट हुई है। एक, अब माँ को भी कैरियर बनाना है, बाप को भी कैरियर बनाना है, क्योंकि उन्हें अब क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं चाहिए, उन्हें स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ चाहिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ ये है कि मैं सुकून से सोऊं, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ये है कि मेरे हर कमरे में एसी लगा हुआ हो। क्वालिटी ऑफ लाइफ ये है कि मैं पैदल भी 5 किलोमीटर जा सकूं, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ये है कि मेरे पास पराडो हो तो मैं जा सकूं। तो अब चूंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को प्रायोरिटी दी गई तो घर का हर शख्स कमाने पे लग गया है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत निगलेक्ट हुए हैं। तो जो हमारा ये ख्याल है ना कि हर शख्स ही अपने बच्चों का ख्याल करता है, वो ये समझता है मैंने हर एक को मोबाइल तो लेके दिया हुआ है, हर एक को ट्यूशन तो लगा के दी हुई है, शहर के सबसे कीमती स्कूल में तो मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, ब्रांडेड कपड़े ये पहन रहा है, इसको मैंने क्रेडिट कार्ड ले दिया है, जहाँ से मर्जी जो चीज़ मंगवाए जो मर्जी खा ले। हमारा ये ख्याल है कि ये बच्चों की तरबियत हो रही है, लेकिन एक्चुअली इसमें हम बच्चों के साथ दूर हो रहे हैं। तो लिहाजा दुआ ज़हरा का एक बदकिस्मती है वो सारा वो केस, लेकिन इस तरह के हज़ारों केस ऐसे हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहे और ये टिप ऑफ आइसबर्ग है। और इसकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि हमारे यहाँ पेरेंटिंग का कोई मरबूत निज़ाम मौजूद नहीं है। अगर पेरेंटिंग का एक मरबूत निज़ाम मौजूद हो और माँ बाप को ये पता हो, जो कि हम पेरेंटिंग के कोर्सेज़ में शोर मचा रहे हैं बहुत अरसे से,
کہ 0 to 7 ایئرس کی ایج میں ایک خاص طریقے کے پیرنٹنگ پرنسپلز چاہیے. 7 سے 13 سال کی عمر میں پھر ٹوٹلی ڈفرینٹ پیرنٹنگ سٹائل چاہیے. اور 13 کے بعد جب بچہ ایڈلٹ ہو جائے گا تو اس کو اٹانومی کس حد تک دینی ہے وہ ایک الگ سسٹم چاہیے. اگر ہم نے اس کو پراپر طریقے سے کیا ہو تو دعا زہرا کے کیس میں یا اس طرح کے کسی بھی کیس میں جو بچی 12-13 سال کی ہوگی تو اس کا ریلیشن اپنے پیرنٹس کے ساتھ مینٹورنگ کا ریلیشن ڈیولپ ہو جائے گا. وہ یہ کہے گی بابا میں فلاں لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور اس کی یہ ریزن ہے. بابا کہیں گے بیٹا اس سے شادی اس لیے نہیں کرنی کہ اس کی یہ ریزن ہے. وہ کہیں گے نہیں بابا میں آپ کے ساتھ آرگو کرتی ہوں, اور وہ ایک فرینڈلی آرگومنٹ کریں گے اور کسی نتیجے پر پہنچیں گے. ہمارے یہاں, سوری میں بات مکمل کر لوں, ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ پیرنٹنگ کے بہت برا ہونے کی وجہ سے, انڈیویجول تو بہت اچھا ہوگا مگر اجتماعی طور پر پراپر پیرنٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے اولاد اور پیرنٹس کے درمیان رسپیکٹ کا یعنی خوف کا ریلیشن شپ تو رہتا ہے, لیکن جو ایک انکنڈیشنل محبت کا ریلیشن شپ اور ٹرسٹ کا ریلیشن شپ ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا, جس کی وجہ سے جب بچے ایڈلٹ ہوتے ہیں تو پھر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو فادرز ہیں وہ ڈر کا ہے, خوف کا ہے ریلیشن شپ, آل دا ٹرسٹ کا ہونا چاہیے, بچوں پہ اتنا ٹرسٹ ہی نہیں کیا جاتا کہ انسان کو ڈر ہو کہ میرے پیرنٹس کا ٹرسٹ ٹوٹے گا, ہمیشہ یہی ڈر ہوتا ہے کہ گھر سے جوتیاں پڑیں گی. کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے آپ نے یہ جو والد کی بات کی ہے نا, ایک واقعہ میں نے بہت دفعہ پیرنٹنگ کی ورکشاپس میں بتایا ہے. اسد محمد خان ایک بہت بڑے رائٹر ہیں, ان کا ایک افسانہ ہے جس کا نام ہے باسودا کی مریم, اور اگر آپ یوٹیوب پہ لکھیں تو ضیاء محی الدین صاحب کی آواز میں وہ آڈیو میں بھی موجود ہے. اچھا, اس میں ایک معصوم خاتون تھی اور اس کی خواہش تھی کہ وہ مکہ مدینہ جائے گی. تو کسی نے کہا کہ مکہ تو اور شہر ہے, مدینہ اور شہر ہے. تو کہتی نہیں, میں مکے مدینے جاؤں گی جو کہ میرے حضور کا شہر ہے. یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ ماں باپ کے نزدیک, بچوں کے نزدیک جو ماں باپ ہیں نا وہ مکہ مدینہ ہوتے ہیں, وہ دو ڈیفرنٹ یونٹ نہیں ہوتے, وہ ایک ہی ہوتے ہیں, مکہ مدینہ ہوتے ہیں. گھر میں اگر فرض کریں پراپر ریلیشن شپ میاں اور بیوی کا نہیں ہوگا تو وہ نوئنگلی اور ان نوئنگلی بیڈ کاپ اور گڈ کاپ کی گیم گھر میں پلے کرنا شروع کر دیں گے. آ جائیں ذرا تمہارے ابا, تمہاری چمڑی ادھرواتی ہوں میں. اٹ کین بی وائس ورسا ایز ویل. اچھا, تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر بچہ جو ہے نا اس معصوم کو جو کہ مکہ مدینہ سمجھ رہا ہوتا ہے, اس کو اچانک لگتا ہے کہ یہ مکہ مدینہ تو الگ الگ شہر ہے. اب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ ماں والی پالیسی کو فالو کرے اور یا باپ والی پالیسی کو فالو کرے. لہٰذا یہ بہت بڑا پیرنٹنگ پرنسپل ہے کہ ماں اور باپ اگر آپس میں کسی وجہ سے الجھتے ہیں نا تو دوسرے کمرے میں جائیں, ایک دوسرے کے بال کھینچیں, ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں, لیکن بعد میں سیدھا کر کے کمرے میں آ کے بچے کے سامنے ایک یونٹ کے طور پر پریزنٹ بچوں کے سامنے ہیلدی فیملی ایک یونٹ کے طور پہ پریزنٹ کریں, اپنے ڈفرینسز کو الگ سے رکھیں. بچوں کی تربیت میں جس طرح بڑے بڑے ہوٹلوں میں صبح بیٹھ کے سارے پالیسی بناتے ہیں نا کہ آج ہم نے کسٹمر کو کہنا ہے گڈ مارننگ, آپ نے کہنا ہے آپ کا دن کیسا گزرا, اور یہ سب نے کہنا ہے, تو ہر ہفتے کے بعد ماں باپ ایک دن بیٹھ کے پورے ہفتے کی پلاننگ کریں کہ اس ہفتے ہم نے پیرنٹنگ کے کیا کیا پرنسپل کرنے ہیں. تو اگر اس طریقے سے بچوں کو ایز اے یونٹ پیرنٹ ڈیولپ کرتے ہیں تو جب بچہ 7-8 سال کا ہوتا ہے تو بچے کے اس کے پیرنٹس مینٹور بن جاتے ہیں. تو بچہ بہت دفعہ اختلاف کرتا ہے مگر وہ اختلاف اس طریقے سے کرتا ہے جیسے کہ ہیلدی اختلاف ہوتا ہے, جس میں وہ آرگومنٹ کرنے کو تیار ہوتا ہے اور آرگومنٹ سننے کو تیار ہوتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے. بالکل, پیرنٹنگ کی بکس بھی پڑھنی چاہیے. جب بچے ہیں, ہمارے پاکستان میں یہ سوچا جاتا ہے کہ بچے ہو جائیں گے خود ہی پل جائیں گے. تو سر کیسے, اگر کوئی مدر ٹو بی ہے یا فادر ٹو بی ہے تو کس قسم کی کتابیں پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں بات صرف کتابوں کی نہیں ہے. جیسے کسی لڑکی کی شادی کرنی ہو تو ہال بک کراتے ہیں نا پہلے, کتنا عرصہ پہلے, 6 مہینے پہلے, 7. وہ جو پارلر بک کرواتے ہیں, لہنگا کتنا عرصہ پہلے بک کرواتے ہیں. ہاں, تو کچھ 20 گھنٹے کا ایک پیرنٹنگ کا کورس بھی بک کروا لینا چاہیے. ایک بچی کو ہم نے ڈاکٹر بنا دیا, اس کو MBA کروا دیا. آپ کے شعبے میں فرض کریں اس نے جرنلزم میں پتہ نہیں کیا کیا کر لیا. کیا اس کو ہم نے یہ بات سکھائی ہے کہ ایک جس گھر میں تم جاؤ گی وہاں ایک عورت ہوگی جس کا نام ہوگا ساس, اور ایک دن وہ کہے گی کہ تمہارے پڑھے لکھے کا کیا فائدہ, گھر میں تو برتن سارے فالتو پڑے ہوتے ہیں, اس وقت تم نے کیا کرنا ہے. یہ بات اس کو ہم نے بتائی ہے. اچھا, ہم نے یہ بات بتائی ہے کہ ایک آدمی ہوگا جو کہ تمہیں بہت اچھے میسج کرتا ہے اور تمہیں گفٹ بھی دیتا ہے, لیکن وہ تمہارا خامد ہے, اور کچھ عرصے بعد تمہیں پتہ لگے گا کہ اس کے فون کے اوپر نا کسی اور لڑکی کا بھی فون آتا ہے. پھر تم نے کیا کرنا ہے. تو یہ وہ تمام سوشل وزڈم ہے جو کہ ہم نے اپنی بچیوں کو سکھانی ہے. یہ ضروری ہے. اور یہ وہ, اچھا ایک لڑکا ہے جس کو آپ نے پتہ نہیں کیا بنا دیا, ڈاکٹر انجینئر بتا دیا, اس کو یہ نہیں پتا
کہ ایک جس کے ساتھ وہ شادی کرے گا وہ ایک لڑکی اپنا گھر چھوڑ کے کہیں اور آئی ہوئی ہے اور اس گھر میں سارے اجنبی ہیں, تو اس کی سائیکولوجیکل ریکوائرمنٹ کیا ہوگی. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ سوشل وزڈم پیرنٹنگ کی شکل میں, میٹریمونیل ریلیشنز کی تربیت کی شکل کے اندر ہمیں اپنے بچوں اور نوجوانوں کو پڑھانی ہے. پچھلے دنوں جو پچھلی حکومت تھی اس میں جب وہ رحمت للعالمین اتھارٹی بنی تھی تو مجھے بھی اس میں تھوڑا سا انوالو کیا تھا. میں 2-3 میٹنگز میں گیا تھا اور میں نے ان تمام لوگوں کو, جس میں وزیر اعظم بھی شامل تھے, ان سے یہ عرض کیا تھا کہ نیشنل ایمرجنسی کے طور پر تربیت کے نظام کو ہم اپنے کیریکولم کے اندر شامل کریں. جو بچی 10ویں جماعت میں پڑھتی ہے اس بچی کو جو بھی آپ سکل سکھا رہے ہیں, اس کو سائنس پڑھا رہے ہیں, فزکس پڑھا رہے ہیں, بایولوجی پڑھا رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اس نے کل جو بہو بننا ہے اس کے لیے کیا سکلز چاہیے اور وہاں کیا لمٹ ہے اس کی, کس حد تک اس نے ٹالریٹ کرنا ہے, کس جگہ پر اس نے اٹھ کے کھڑے ہو جانا ہے. دیکھیں نا, اگر فرض ہم بچی کو کہتے ہیں کہ بھئی جو آپ کی نندیں ہیں وہ آپ کی بہنوں کی طرح ہیں, آپ نے بہنوں کی طرح سلوک کرنا ہے. اچھا وہ اگر برا سلوک کرتی ہیں, ٹھیک ہے آپ نے ٹالریٹ کرنا ہے, بیٹا آپ نے برداشت کرنا ہے. اچھا آپ کی جو ساس ہے ماں کی طرح ہے, فرض کریں وہ کسی بات پہ بوڑھی خاتون کر دیتی ہیں, آپ نے ٹالریٹ. یہ سب چیزیں ہم نے اپنی بچی کو سکھانی ہے اور کہنا ہے ہاں تم نے بیٹا ایڈجسٹ کرنا ہے. لیکن اگر تمہارا خامد شراب پیتا ہے پھر بھی ایڈجسٹ کرنا ہے, پھر بھی تم نے یہ کہنا ہے کہ بھائی نہیں جی ہم نے تو گھر بچانا ہے, مجھے تو یہ کہا گیا تھا کہ جس گھر میں میری ڈولی گئی ہے وہاں سے میرا جنازہ آئے گا. تو یہ ساری لمٹ کے بیٹا اگر آپ کا خامد حرام کما کے لے کے آ رہا ہے تو آپ نے کہنا میں اپنے بچوں کو اپنے پیٹ میں حرام نہیں ڈال سکتی, تو جسٹ اسٹاپ اٹ. اگر اس کے کسی کے ساتھ اور ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ ہیں, میں نہیں برداشت کرتی, تھینک یو ویری مچ, آئی ایم گوئنگ. اور ہمیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچیوں کو باغی بنانا ہے, لیکن بچیوں کو یہ چیز سکھانی ہے کہ ہماری لمٹ کہاں ختم ہوتی ہے اور لمٹ کہاں شروع ہوتی ہے. اسی طریقے سے لڑکوں کو بتانا ہے, اسی طریقے سے یہ سارا کا سارا نظام ایک نیشنل ایمرجنسی کے طور پر نافذ کرنا چاہیے کیریکولم کے اندر. اور آپ سے بھی گزارش ہے, جیسے سوشل میڈیا ہے نا, آپ دیکھیے نا, اور آپ کا جو پرنٹ یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے, 24 گھنٹے کے اندر تمام لوگ, ٹھیک ہے اس سے آپ لوگ پیسے کماتے ہیں آپ کے مالکان, لیکن آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں سے کتنا وقت ایسا ہے جو کہ ایکچولی نیگیٹو تربیت کریٹ کر رہا ہے اور کتنا وقت ایسا ہے جو کہ پازیٹو تربیت کریٹ کرتا ہے. اور یہ ایک نیشنل رسپانسبلٹی ہے. میں یہ بات پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں. میرے بہت سارے دوست جو ہیں بہت زبردست ڈرامہ آرٹسٹ ہیں اور وہ ڈرامہ کے رائٹرز ہیں, علی معین ہے, شگفتہ بھٹی, وہ تو میری کزن ہے, بہن لگتی ہیں وہ سارے. لیکن میں ان سب سے معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو ڈرامے اس وقت یہاں چل رہے ہیں ان میں سے اکثریت ایکچولی نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں. اور ہمیں جو سوسائٹی کے اندر نوجوان لڑکوں کی جو تربیت کرنی ہوتی ہے اس بات کو سوچتے ہوئے نہیں لکھے گئے کہ کیسے ہم اس کے اندر ایک پیرنٹنگ کو ایڈ کریں گے. کہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ نیگیٹو چیزوں کو زیادہ پسند کرتی ہے, اس لیے ہی نیگیٹو ڈراماز جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں. جب آپ کسی کے دکھ کو بیچیں گے تو وہ بکے گا, لیکن بیچنے والے کو یہ خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ جو میں بیچ رہا ہوں یہ معاشرے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. تو یہ رسپانسبلٹی ایک نیشنل لیول پر لیڈرشپ کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ اس سلسلے میں پالیسی بنائے. جو میڈیا کو پروڈیوس کرنے والے ہیں, جو کریٹرز ہیں, ان کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جہاں میں نے اس کے ذریعے سے پیسہ کمانا ہے وہاں اس کے ذریعے سے میری ایک رسپانسبلٹی سوسائٹی کو ایز اے رسپانسبل پرسن کے یہ بھی ہے کہ میں پراپر تربیت کا نظام دوں. یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ یہ تو ہر جگہ پر ہی ایسے ہوتا ہے, دکھ بکتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ دکھ بیچے جائیں. بالکل ٹھیک بات کی سر. اگر بات کریں ہم دعا زہرا کے ہی کیس کی, جس طریقے سے سوشل میڈیا نے بڑا نیگیٹو کردار نبھایا, زنیرہ ماہم ہے ایک اینکر ہیں, انہوں نے بڑے مزاحیہ انداز میں انٹرویو کنڈکٹ کیا اور پیرنٹس کے دل پہ کیا بیتی, بہت بیشنگ بھی ہوئی سوشل میڈیا. یہ سوچ کیا ہے, کیا ہمیں سکون ملتا ہے دوسروں کو ذلیل کر کے, اس کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے؟ بس یہ تو بیٹا یہی بات ہے نا کہ جو وہی بات میں نے پہلے کہی ہے کہ جو چیز بکتی ہے اس کو بیچنا جو ہے یہ تو رسپانسبل بیہیویئر نہیں ہے. ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ بیچنے والی چیز کسی کے لیے کتنی نقصان دہ ہے. اور دوسرا ایک پرائیویسی کے لاز بھی ہیں, ایک کسی کی پرسنل لائف کے بھی لاز ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ہوتا ہے نا سوشل میڈیا کے بارے میں ایک انگریزی کا وہ فکرہ کہتے ہیں کہ اٹ از جسٹ لائک واکنگ آن اے تھن آئس وچ کین میلٹ اینی ٹائم انڈرنیتھ یور فیٹ. تو یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ان بیچاروں کی زندگی اجیرن بن گئی, ایسے کو غلط آ گئی. تو اس سلسلے میں بڑا ایک رسپانسبل بیہیویئر چاہیے. اور میرے خیال کے اندر ہم سب کی جو ماں ہوتی ہے نا وہ ریاست ہوتی ہے, اور اس سلسلے میں ریاست کو ایک پالیسی بنانی چاہیے اور ریاست کو اپنا, اور ریاست کے بعد دوسرا سول سوسائٹی ہے.
اور دوسری بات یہ کہ وہ لوگ جو صاحب اختیار ہیں ان سب کو بیٹھ کر ایک کنسنسس کے ساتھ پالیسی بنانی چاہیے کہ دیکھیں دنیا میں ہر گند ہر فضول چیز موجود ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہر چیز کو ایکسپوز کیا جائے. سچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے دل میں جو کچھ آ گیا ہے وہ بیان کر دیا جائے. سچ یہ غلط فہمی ہے ہمارے ذہن کے اندر کہ جی میں تو کوئی چیز نہیں دل میں رکھتا، میں تو جو بھی ہوں میں نکال دیتا ہوں. یہ جو سچ کا حکم ہے نا جو شرعی طور پر، یہ اپنے لیے سچ بولنے کا ہے کہ میں اپنے بارے میں کوئی چیز نہیں چھپاتا. دوسروں کے بارے میں پردہ پوشی کا حکم ہے، دوسروں کے بارے میں ان کے دل کو رکھنے کا حکم ہے. اور آپ حیران ہوں گی اگر آپ کسی علماء سے پوچھیں، کسی شخص کے بارے میں اگر کوئی پوچھے کہ بھئی اس کے بارے میں ہمیں عیب بتائیے، اس میں کیا کیا نقص اور عیب ہے، سوائے 2 ریزن کے کہیں بھی آپ کو سچ بولنے کی اجازت نہیں ہے. اور وہ 2 ریزنز کیا ہیں؟ وہ ایک یہ ہے کہ اگر فرض کریں میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کسی کے ساتھ کرنا ہے اور میں اس سے پوچھتا ہوں کہ یار اس لڑکے کے بارے میں مجھے بتاؤ، تو اگر مجھے اس کو پتا ہے کہ یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے تو یہ اس پر فرض ہے کہ وہ بتائے. اور دوسرا یہ کہ میں نے کسی کے ساتھ کاروبار کرنا ہے اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں نے ان کے ساتھ کاروبار کرنا ہے اور آپ کو اس بارے میں معلوم ہے کہ وہ ٹرسٹ وردی نہیں ہے، تو آپ مجھے سچ بتائیں. سچ بتانا چاہیے. ان 2 باتوں کے علاوہ کم از کم میری تحقیق کے اندر کہیں اسپونٹینیسلی ہر ایک کے ایپ بتانا شروع کر دیں، اس کے اندر یہ نقصہ ہے، اس کے اندر یہ نقصہ ہے، اس کے اندر یہ نقصہ ہے، تو یہ ہم غلط فہمی میں ہیں کہ میں تو جی ہمیشہ سچ بولتا ہوں. تو یہ ایکچولی اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سائیکولوجیکل ریزن ہے. ہم سب لوگوں کے عیب چھپا رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکیں کہ اگر میں برا ہوں تو کیا ہوا، یہ فلاں بھی تو برا ہے، فلاں بھی تو برا ہے، فلاں بھی تو برا ہے. ہماری جو شرعی رسپانسبلٹی اور ایک سماجی رسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بارے میں ہمیشہ سچ بولا جائے تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے، اور دوسروں کے بارے میں پردہ پوشی کی جائے اور ان کے ساتھ پھر ہدایت والا، آگہی والا اور نصیحت والا معاملہ کیا جا سکے تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے. البتہ یہ جو 2-3 باتیں ہیں جو کہ معاشرے میں فساد کریٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں ایک آدمی معاشرے میں فساد کریٹ کرنے کا باعث بن رہا ہے، ہاں اس کے بارے میں سچ بولنا وہ ایک سماجی رسپانسبلٹی. تو سر مجھے یہ بتائیں کہ موبائل فونز کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا، بچہ روتا ہے ماں موبائل فون دے دیتی ہے، گیم کھیلو یا کارٹونز دیکھو یا کچھ بھی اس طریقے سے. موبائل فون بچے کو دینے کی صحیح ایج کیا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک دوستوں سے بات ہو رہی تھی اور جو واقعہ میں نے ان کو بتایا تھا میں آپ کے سامنے بھی پیش کرتا ہوں کہ میرے پاس ایک ماں آئیں اور آ کے کہنے لگی کہ ہم نے آپ کی پیرنٹنگ کے بارے میں ویڈیو سنی ہے، یہ میرا 3 سال کا بچہ ہے، یہ موبائل نہیں چھوڑتا. تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ کے بچے کا سورس آف انکم کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ کے بچے کا آمدنی کا ذریعہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے اس کا تو کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے. میں نے کہا پھر 50,000 روپے کا فون اس نے کہاں سے لیا؟ کہنے لگے وہ تو میں نے لے کے دیا. تو میں نے کہا پھر آپ کس کی تربیت کے لیے آئی ہیں؟ اس بچے کو تو کسی تربیت کی ضرورت نہیں ہے، تربیت کی تو آپ کو ضرورت ہے. تو آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کیوں موبائل استعمال کرتی ہیں. تو یہ دیکھیے کہ ہمارے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ نہیں کرتے جو ہم انہیں کرنے کو کہتے ہیں. خاص طور پر یہ بات جو میں 0 to 7 years کہتا ہوں، 0 سے 7 ایئر تک بچوں کے اندر کوئی یارڈ سٹک نہیں ہوتی اچھے کی، برے کی، مورالٹی کی، امورالٹی کی، ایتھکس کی، ان ایتھیکل ہونے کی، گناہ کی، ثواب کی، جنت کی، جہنم کی، سزا کی، جزا کی. کوئی یارڈ سٹک 7 سال کی عمر تک بچوں کے اندر نہیں ہوتی. پھر بچے کیسے فیصلہ کرتے ہیں؟ بچوں کے اندر یارڈ سٹک ہوتی ہے لویبل اور نان لویبل. جس چیز سے ان کو محبت ہے، جن چیزوں سے ان کو محبت نہیں ہے. لہٰذا وہ تمام ماں باپ جن کو پیرنٹنگ کے اصول پتہ ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کے سامنے تقریریں نہیں کرتے. ان کو یہ نہیں کہتے کھڑے ہونا اچھی بات ہوتی ہے، بیٹھنا بری بات ہوتی ہے، آنٹی آئیں تو تم نے سلام کیوں نہیں کیا، آنٹی کو سلام کرنا چاہیے، تمہیں چمچ کو یوں رکھنا چاہیے، یہ غلط بات ہے، اس پہ اللہ میاں ناراض ہوں گے، اس پہ تمہاری زبان کاٹ دوں گی. اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. جو چیزیں آپ بچے کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کو ایک لویبل ایکسپیرینس کے طور پر انوائرمنٹ میں کریٹ کر دیتے ہیں. فرض کریں آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کے اندر غرور نہ آئے اور بچہ جو اپنے سے کمتر بھی بظاہر ہیں دنیا میں ان کی کیئر کرے، تو اس کو ایک تقریر کر کے دیں. دیکھیں جو ہم سے چھوٹے ہوتے ہیں ان کی کیئر کرنی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کا خیال رکھتے تھے. اس کے بجائے بچہ دیکھتا ہے کہ ماں آ کے جو گھر میں کام کرنے والی بیوی جس کا نام بشیرہ ہے کہتی بشیرہ تم سارا دن ہمیں چائے پلاتی ہو، آج تم تھک گئی ہوگی، تم بیٹھو میں تمہیں چائے پلاتی ہوں. وہ کہے نہیں بیوی جی نہیں، تم بیٹھو میں تمہیں چائے پلاتی ہوں، اور وہ چائے بنا کے اس کو دے دے. اور تھوڑی دیر میں کچن میں سے آواز آئے تراخ کر کے کوئی شیشے کی چیز ٹوٹی ہے تو امی بھاگی بھاگی جائیں اور جا کے یہ کہیں تمہارا، وہ کہے بی بی جی میں نے آپ کا گلدان توڑ دیا. میں کہا نہیں تمہیں چوٹ تو نہیں لگی. اب یہ جو بچے اب
अच्छा होना, गुरूर ना करना, तमाम लोगों की केयर करना, ये एक लवेबल एनवायरनमेंट के तौर पर आपने क्रिएट कर दिया। अब बच्चे को ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि बेटा ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो जहां तक मोबाइल का ताल्लुक है, मोबाइल को और गैजेटरी के इस्तेमाल को लवेबल नॉन लवेबल के तौर पर आप 7 साल की उम्र में अपने घर के अंदर आप कर दें। मसलन आप अपने घर आई हैं तो घर के बाहर अंदर एंट्रेंस पर एक छोटी सी टोकरी लगी हुई है और एक लॉ है कि हर बंदा अपना मोबाइल उसके ऊपर रख देता है, और घर में जब हो तो जो पीटीसीएल का टेलीफोन है वो इस्तेमाल होता है। हाँ, अब्बू डॉक्टर हैं, अब्बू को अस्पताल से फोन आ सकता है, इसलिए अब्बू का फोन उनकी जेब में होता है। ये एक डॉक्यूमेंटेड डिसिप्लिन घर में सबको मौजूद है। बच्चा अब्बू के पास फोन क्यों है? अब्बू को इसलिए बेटा कि अब्बू को तो हॉस्पिटल से फोन आ सकता है। ओके, बाकी ये जस्टिफिकेशन देनी है, ये नहीं कहना वो तो अब्बू हैं तो उनके पास रह हाँ, सकता है। अच्छा, अब डाइनिंग रूम के अंदर हमने नहीं फोन रखना, तो अब आप देखिए कि बच्चा नहीं करेगा। अच्छा, दूसरी बात, एक बात मैं हमेशा अपने घर में भी कोशिश कर रहा हूं उसको करने की, खास तौर पे अपनी पोती के, कि हमारे घर के अंदर जो सबसे मुकद्दस जगह होती है, सबसे मुकद्दस जगह, उसके ऊपर एक अस्तगफिरुल्लाह, जिस तरह खाना काबा में हजर अस्वद है ना, सब नसब है, अस्तगफिरुल्लाह, मैं मेरी इसको सिमिली को इस तरह ना समझा जाए, सिर्फ मैं मिसाल देने, हमारे यहाँ उस जगह पर स्क्रीन लगी होती है, टीवी, यानी घर का जो सबसे अहम जगह पर है वहां स्क्रीन लगी है। और घर में ऐसे लगता है कि खाना खाना, नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, स्कूल का काम करना, घर की सफाई, ये एक जिमनी काम है। घर का बुनियादी काम टीवी देखना है, घर का बुनियादी का खाना खाना भी एक जिमनी काम है, असल काम है टीवी देखना। अच्छा, अगर आप घर में जब आपने मेन सारी की अहमियत स्क्रीन को दी हुई है, आप मेरे कहने पर एक काम कर लें, उस स्क्रीन को वहां से हटा लें, उस जगह पर किताबों की एक अलमारी बना दें जहां तमाम उम्र के लोगों की किताबें, चाहे अम्मी के फैशन के मैगजीन पढ़े हों, चाहे ऊपर मजहबी किताबें पढ़ी हों, चाहे बच्चों के कॉमिक्स की किताबें पढ़ी हों, उस जगह पर आप किताबें रख दें। अच्छा, फिर टीवी का क्या करें? जिस तरीके से घर में एक टॉयलेट है ना, टॉयलेट जाना बुरी बात तो नहीं है ना, जब जरूरत होती है तभी जाते हैं ना, हर वक्त तो टॉयलेट में नहीं बैठे रहते ना, तो एक टीवी का कमरा बना दें, जिसको जरूरत है वो जाके टीवी देख ले। एक कमरा जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है तो वो जाके, कोई शर्म की बात नहीं है, टॉयलेट में जाना शर्म की कोई बात नहीं है, तो जिसको जरूरत है वो जाके उस कमरे में टीवी देख ले और टीवी देखकर आ जाए। और जो मेन लिविंग रूम है, उस मेन लिविंग रूम के अंदर ये बातें हो रही हों कि तुम्हें पता है एक दफा जब ग़ज़वा उहद के अंदर क्या वाक़या हुआ था, याद है हजरत आयशा ने जो वाली बात की थी, वो कौन सी बात थी? आपको याद है जब हजरत खदीजा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिजारत के लिए भेजा था? आपको पता है आइंस्टाइन जब छोटा था तो उसने क्या किया था? अब्दुस्तार ईदी का पता है ना? घर में ये बातें हो रही हो। और पता है जो अल्लामा इकबाल जो वहां रहते थे तो उन्होंने यूं किया था, बच्चों के ज़हन नशीन भी हो जाएंगे। हाँ, तो घर के अंदर वो, इसको टेक्निकली टर्म में कहते हैं कॉफी टेबल डिस्कशन। हमारी कॉफी टेबल डिस्कशन टीवी के ड्रामे हैं, हमारी कॉफी टेबल डिस्कशंस ब्रांडेड चीजों का जिक्र है, और हमारी कॉफी टेबल डिस्कशन जो है वो सेलिब्रेशन ऑफ मनी है। देखो, अब ये हमारे भाई हैं, अल्लाह ताला ने इनको पैसे, अब ये शैंगलियर है। अब एक तरीका ये कहने का है कि ये शैंगलियर बहुत खूबसूरत है, और एक तरीका ये है कि ये शैंगलियर 2 लाख रुपए का है। अगर हम ये कहेंगे कि ये 2 लाख रुपए का है तो हमने एक्चुअली पैसे को सेलिब्रेट कर दिया। जब हमने कहा ये बहुत खूबसूरत है तो हमने खूबसूरती को एक वैल्यू दी। तो आपके जवाब लंबा हो गया, मगर इसका मुख्तसर जवाब ये है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस तरह की चीजों से दूर रहें और उस तरह की तमाम नेगेटिव चीजों से दूर रहें, उसके लिए अपने घरों के अंदर जो जैसा हम उनको बनाना चाहते हैं उसको लवेबल एक्सपीरियंस के तौर पर दिखाना पड़ेगा, नंबर 1। और हमारे घरों में जो मेन डिस्कशन है उसका एक मेन पॉइंट है, हमारी डिस्कशन में पैसा सेलिब्रेट नहीं होना चाहिए। वैल्यूज के ऊपर काम करने की जरूरत है सर। सोशल मीडिया जो है आजकल बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और इसे रोका नहीं जा सकता। हर कोई बच्चा भी यूज करता है, बड़ा भी, लेकिन आप क्या समझते हैं मिनिमम एज क्या होनी चाहिए एक सोशल मीडिया अकाउंट के लिए? सिगरेट किस एज में पीना चाहिए? एक सवाल है ना, एक सवाल है ना। अच्छा, किस एज के अंदर एक बच्चे को मोटरसाइकिल चलाना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, चलें ये आसानी की बात है, 18 साल। किस उम्र में बच्चे को पिस्तौल अगर उसके पास हो तो हमें कोई हर्ज नहीं है। ये क्या चीज डिटरमिन करती है? ये डिटरमिन करता है कि उसकी जरूरत कब है, उसकी जरूरत कब है। अब एक शख्स को मोटरसाइकिल की जरूरत ही नहीं है, आप उसको मोटरसाइकिल ले देंगे और उसकी तरबियत भी नहीं है तो वो मारेगा किसी जगह पर। छुरी हमें बच्ची को किस उम्र में पकड़ानी चाहिए? जिस उम्र में उसने बर्ची खाने में जाकर काटने की वो चीजें देखनी है और उसको छुरी इस्तेमाल, उस उम्र में छुरी। एग्जैक्टली यही है मोबाइल के लिए और सोशल, जिस वक्त उसकी जरूरत है। अगर क्या समझते हैं जरूरत है कब? हाँ, जिस वक्त एक बच्चे ने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो उसको स्क्रीन की जरूरत है। एक बच्चा जो है
وہ کہیں ٹریول کرنے کے لیے جا رہا ہے, آپ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں جو اس کی ضرورت ہے. تو ضرورت کو ڈٹرمن کر کے کسی بھی ایج میں اس کو دیا جا سکتا ہے, اور اس کے لیے گائیڈ لائن یہ ہے کہ 2 کاموں کی ضرورت ہو سکتی ہے, اور یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے. ہم اڈلٹ ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس سے مبرہ ہو گئے ہیں. نمبر 1 کمیونیکیشن کے لیے, یہ ایک میجک ہے. میری بہن رہتی ہے ڈبلن میں, میری بیٹی رہتی ہے, میں یہاں سے ملاتا ہوں, ابھی ویڈیو آ جائے گی, او کیا حال ہے بیٹا, خیریت سے ہو, زبردست. آپ اب آئی ہوئی ہیں اس کام انٹرویو لینے کے لیے, آپ نے اپنے گھر اطلاع دینی ہے, زبردست کمیونیکیشن. نمبر 2 انفارمیشن. میں ڈاکٹر ہوں, اب اچانک میں نے ایک دوائی لکھی, پتہ نہیں پریگننسی میں سیف ہے کہ نہیں, تو میں نے دوائی کا نام لکھ کے لکھا کہ فلاں میڈیسن ان پریگننسی, فوراً آ گیا کہ نہیں اٹ از ناٹ سیف. تو انفارمیشن. تو بچے کے لیے بھی بچپن سے اگر ہم نے اس کی تربیت کی ہوئی ہے, اسے کہیں کہ جب کمیونیکیشن کے لیے چاہیے بالکل یہ تمہارے لیے ہے, جب انفارمیشن کے لیے چاہیے یہ تمہارے لیے ہے. جس چیز کے لیے بچے کو نہیں دینا اور بڑوں کو بھی نہیں دینا, آپ کہیں گے ساری دنیا تو کر رہی ہے, ہم دونوں رک کے کیا کریں گے, تو لوگ گرنا چاہیں تو میں کیا کروں, لوگ اپنے آپ کو جلانا چاہیں تو میں تو ذمہ دار نہیں ہوں اس کا. وہ جو چیز جس کے لیے یہ نہیں دینا, اس کا نام انٹرٹینمنٹ ہے. انٹرٹینمنٹ, اور یوز آج کل صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے کیا اسی لیے خطرناک ہے نا, اسی لیے تو معاشرے کے اندر بہت زیادہ پرابلم ارائز کر رہے ہیں. انٹرٹینمنٹ پھر کیسے کریں؟ انٹرٹینمنٹ اس چیز سے کریں جس کی ایڈکشن نہیں ہوتی. اس سے جب آپ انٹرٹینمنٹ کرتی ہیں تو آپ کو ایڈکشن ہوتی ہے. اگر کسی نے کبھی سگریٹ چرس پی ہے نا ایسے, تو پہلا جو اس نے کش لگایا تھا تو جو کیمیکل پیدا ہوا تھا اس کا نام ڈوپامین. اور جب اسکرین کی ایڈکشن ہوتی ہے تو ایگزیکٹلی سیم کیمیکل پیدا ہوتا ہے جس کا نام ڈوپامین. اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ جیسے ایک سگریٹ سے دل نہیں بھرتا, 1 سے 2 چاہیے, 2 سے 3 چاہیے, اور وہ ایڈکشن, تو اسکرین کے ٹائم سے بھی دل نہیں بھرتا. پھر آپ نا راتوں کو آپ کا سر دکھ رہا ہوگا, آپ کہیں گے میں سو کیوں نہیں رہی, لیکن آپ کھٹاکھٹ ایسے فیس بک کھول لیا بند کر دی, واٹس ایپ دیکھا بند کر دیا, اچانک انسٹاگرام کھولا بند کر دیا. سوتے ہوئے فون بند کر کے سونا چاہیے. سونے کا تو خیر اس کا میں بتاتا ہوں, وہ تو 8 بجے کے بعد تو یہ اسکرین یوز ہی نہیں کرنی چاہیے, وہ تو ایک ضمنی بات ہے, وہ تو ایک بہت ضمنی بات ہے. میں لیکن جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں انٹرٹینمنٹ میں اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو اس میں لگانا چاہیے جس میں ایڈکشن نہیں ہوتی, اور وہ ہے فزیکل ایکٹیویٹیز. مثلاً پارک میں جانا چاہیے, مثلاً جم میں جانا چاہیے, مثلاً ہمیں اپنے رشتہ داروں کے گھر جانا چاہیے. یہ جو سوشل انٹریکشن, آپ کی ایک پھوپھی جو کہ فلاں گاؤں میں رہتی ہیں, جو 4 سال پہلے آپ ان سے ملنے گئی تھیں, آپ ان کے پاس جائیے. یہ جو ریلیشن شپ ڈیولپ ہوگا نا, یہ وہ ریلیشن شپ ہے جو کہ ہیلدی لائف کے لیے ضروری ہے. ریئل لائف جو ریلیشن شپس ہیں وہ ڈیولپ کرنے چاہیے. سر مجھے یہ بتائیں کہ ملکی حالات آپ دیکھ رہے ہیں, سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں, سیاستدان کو جو فالو کرتے ہیں وہ بھی آپس میں لڑ رہے ہیں. کیا وجہ ہے اس قدر غصہ, اس قدر نفرت کیوں پھیلتی جا رہی ہے؟ میں آپ کو دل کی بات بتاؤں جی, اور یہ بات میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اور کاش یہ بات مجھے سمجھ میں آ جائے اور ہم سب کو سمجھ میں آ جائے. آپ کسی بھی ملک کے اندر ایک ایسے حکمران لے آئیے جو کہ جنید بغدادی ہوں, رابعہ بصری ہوں, اور جو جلیل القدر فرشتے ہیں نا, ان کی حکومت آپ قائم کر دیں گے, تب بھی وہ حکومت ایک معاشرے میں 10-15% سے زیادہ چینج نہیں لا سکتی. جس جگہ پہ ہم یہاں رہ رہے ہیں, اس گلی کے اندر صفائی ہوگی, چینج ہوگی, اس کا تعلق حکومت سے زیادہ یہاں کے رہنے والے لوگوں کی سوسائٹی کا آپس میں ایک گروپ بنا کر بحیثیت معاشرہ سول سوسائٹی کا اکٹھا ہونا ضروری ہے. ہم اپنے دماغ سے یہ بات نکال دیں کہ شاید یہ حکومتوں کے چینج ہونے سے ملک کے حالات چینج. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا, پڑتا ہے. جب اوپر سے ایک لا ہوتا ہے, مگر یہ 10 سے 15% فرق پڑتا ہے. اصل فرق تب پڑتا ہے جب سول سوسائٹی اکٹھی ہوتی ہے, جب میں اور آپ اکٹھے ہو کر فیصلہ کرتے ہیں کہ ٹماٹر کیوں مہنگا ہوا ہے. فرض کریں ٹماٹر مہنگا, چینی مہنگی ہو گئی نا, آپ چینی کیا کریں, میں اور آپ فیصلہ کریں. میں اور آپ سے مراد یہ کہ یہ سارے 10-15 لوگ اور اس پورے علاقے میں رہنے والے سارے لوگ کہیں ہمارے علاقے کے کسی سٹور سے ہم چینی نہیں خریدیں گے. اور آپ دیکھیے 4 دن کے اندر چینی کہاں جاتی ہے, اور ہمیں پتا ہے کہ چینی ریفائنڈ شوگر سے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں. تو حکومت کے لوگ لڑ رہے ہیں, حکومت کے لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں, یہ ان کے مسائل ہیں, اور ان مسائل کے پیچھے ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو ملک و قوم کی فکر نہیں ہے. اگر ملک و قوم کی فکر ویسے ہوتی تو 70 سال میں کچھ نہ کچھ کرنا. جس بڑے نام کو بھی دیکھ لیں, ہر بڑا نام کہیں نہ کہیں حکومت میں رہا ہے. تو اگر فرض کریں وہ کر سکتے ہوتے تو اب تک کرنا چکے ہوتے. اب تک ہو چکا ہوتا. تو اس لیے ہمیں عوام کو نا اس بات کو سمجھنا چاہیے, ایز این انڈیویجول میری ایک رسپانسبلٹی ہے, اینڈ ایز اے گروپ میری اور آپ کی رسپانسبلٹی ہے, ہم سب کی ایک رسپانسبلٹی ہے. ہم اپنی اس رسپانسبلٹی کو پورا کریں. دیکھیں نا, ہم کہتے ہیں فلاں بندے نے کرپشن کی, میں دیکھوں کہ میں ڈاکٹر ہوں, اس کرپشن میں میرا کتنا حصہ ہے.
میں ایک دکاندار ہوں, میرا کتنا حصہ ہے, میں ایک ٹیچر ہوں, میرا کتنا حصہ ہے, میں ایک سرکاری ملازم ہوں, میرا. ہم صرف حکومت کو ذمہ دار بتا رہے ہیں, لیکن ہم سب اسی طرح کے ہی بڑے مجرم ہیں. اور چونکہ ہم ایز اے سول سوسائٹی آپس میں اکٹھے نہیں ہوئے, اس لیے ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے. تو لہٰذا میں یہ ویگ سی میں نے بات کی ہے, لیکن میں تو اپنے طور پہ اس کو سمجھتا ہوں کہ اپنی انرجی کو نا اس کام میں ضائع کرنے کی بجائے ہم خود آرگنائز, چھوٹے لیول پر اپنی آرگنائزیشنس کو, آپ جس محلے میں رہتی ہیں نا, وہاں کی تمام خواتین اکٹھی ہوں اور اکٹھی ہو کے دیکھیں کہ یہاں کے کیا مسائل ہیں. فرض کریں آپ کے اسکول کے مسئلے ہیں, تو ساری مائیں اکٹھی ہو کر اسکول کے ٹیچر کے جائے کہ یہ ہمارے پرابلم ہے, یہ آپ سے ایکسپیکٹیشن ہے, ہاں ہم آپ کی یہ ہیلپ کرنے کو تیار ہیں, تو بتائیے ہم اسکول کو کیسے کریں. ایسے اسکول ٹھیک ہوگا. ایسے نہیں ہوگا کہ منسٹر آف ایجوکیشن جو ہے وہ وہاں سے ایک لیٹر لکھے گا تو اس کے بعد اگلے دن جو ہے یہاں یعنی دودھ کنارے بہنا شروع ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹائم کا. ناظرین, ڈاکٹر جاوید صاحب کے ساتھ آج ہم موجود تھے. آپ نے جانا ہے کس قدر ضروری ہے ویلیوز انسان کی زندگی میں. آپ کو کام کرنا ہے اپنی ویلیوز کے اوپر, آپ نے انٹرنیٹ کا استعمال جو ہے وہ مثبت کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ شادی کرنے سے پہلے اپنے بچوں کی آپ نے انہیں کیا سکھانا ہے. باؤنڈریز بے حد ضروری ہیں, اپنی زندگی میں باؤنڈریز لائیں اور اپنے آپ میں چینج لائیں اگر آپ سوسائٹی میں چینج لانا چاہتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.